बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सिटी न्यूज के साथ मैं हूं मोहम्मद अमजद और मैं विक्रा फातिमा। सबसे पहले आपको खबर दें फैसलाबाद से, जहां सीआईए पुलिस एहलकार भी रिश्वतखोर निकला। एंटी करप्शन टीम ने कार्रवाई करके हेड कांस्टेबल को रिश्वत लेते हुए पकड़ लिया। गिरफ्तार एहलकार से रिश्वत की मद में ली गई रकम भी बरामद कर ली गई। एंटी करप्शन टीम के मुताबिक हेड कांस्टेबल ने 2,30,000 रुपए रिश्वत ली थी। गिरफ्तार एहलकार के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके हवालात मुंतकिल कर दिया गया। अहम खबर आपको दे रहे हैं फैसलाबाद से, जहां सीआईए पुलिस एहलकार भी रिश्वतखोर निकला। एंटी करप्शन टीम ने कार्रवाई करते हुए हेड कांस्टेबल को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। गिरफ्तार एहलकार से रिश्वत की मद में ली गई रकम भी बरामद कर ली गई। एंटी करप्शन टीम के मुताबिक हेड कांस्टेबल ने 2,30,000 रुपए रिश्वत ली थी। गिरफ्तार एहलकार के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके हवालात मुंतकिल कर दिया गया है। ब्यूरो चीफ फैसलाबाद वकास शराज हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है, तफसीलात उनसे जानेंगे। जी वकास, बताइएगा इस कार्रवाई के मुतालिक। आज बिल्कुल सीआईए पुलिस एहलकार भी रिश्वतखोर निकले। एंटी करप्शन टीम की कार्रवाई, सीआईए इकबाल टाउन का हेड कांस्टेबल रिश्वत देते हुए पकड़ा गया। गिरफ्तार एहलकार से रिश्वत की मद में ली गई रकम भी बरामद कर ली गई। हेड कांस्टेबल ने 2,30,000 रुपये आज बतौर रिश्वत ली। एंटी करप्शन का मतलब बताया जा रहा है। गिरफ्तार एहलकार के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके हवालात में बंद कर दिया गया और मजीद तफ्तीश जो है की जा रही है। मलका कौसार मरी में लॉकडाउन खुलने के साथ ही सियाहों की बड़ी तादाद मरी पहुंच गई। तवील दौरानिया के बाद मरी माल रोड की रौनकें एक बार फिर से बहाल हो गई। बिल्कुल दूर दराज मैदानी इलाकों के रिहायशी गर्मी से सताए हुए शहरी मरी के ठंडे मौसम से खूब लुत्फअंदोज हो रहे हैं। सियाहों में फैमिलीज के अलावा नौजवानों की एक बड़ी तादाद शामिल है। मरी के एंट्री पॉइंट से नाके हटा दिए गए, ताहम रिहायशी होटल मुकम्मल तौर पर बंद हैं, जबकि तमाम तजारती मराकज भी खुल गए। सियाहों की आमद का सिलसिला अभी तक जारी है, जो कि मरी शहर तक महदूद है। कश्मीर पॉइंट, पिंडी पॉइंट समेत बोरबन, न्यू मरी, दीगर तफरीह मकामात ताहाल सुनसान पड़े हैं। दीगर शहरों की तरह रिहाड़ी में भी इसराइली फौज की बर्बरियत के खिलाफ मरकजी अंजुमन ताजरान की जानिब से प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहिरा किया गया और इसराइल के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई। एहतजाज में सिविल सोसाइटी और उलमाए कराम के अलावा शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। शुरका ने हाथों में प्ले कार्ड भी उठा रखे थे। विहाड़ी से आमिर कुरैशी की रिपोर्ट। विहाड़ी मुसलमानों के किबला अव्वल मस्जिद अक्सा पर सोहनियों की बर्बरियत के खिलाफ मरकजी अंजुमन ताजरान, सिविल सोसाइटी विहाड़ी उलमाए कराम की जानिब से विहाड़ी प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहिरा किया गया, जिसकी क़ियादत सदर मरकजी अंजुमन ताजरान ताहिर शरीफ गुज्जर और जनरल सेक्रेटरी हाजी जुवैद इकबाल ने की। चौधरी ताहिर शरीफ गुज्जर ने कहा कि इस वक्त इसराइली फलस्तीन में दुनिया की बदतरीन दहशत गर्दी कर रहा है, मगर इंसानी हकूक के इदारे खामोश हैं। इसराइली फौजियों की तरफ से खवातीन और बच्चों पर जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पूरी उम्मत मुसलमान को इस वक्त फलस्तीनियों के हक में उठकर खड़ा होना चाहिए। हाजी जुवैद इकबाल ने कहा कि यहूदियों को किबला अव्वल पर किसी सूरत काबज नहीं होने देंगे। एहतजाजी मुजाहरे ने इसराइली फौज के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। कैमरामैन आजम चौहान के साथ मोहम्मद आमिर कुरैशी, सिटी न्यूज विहाड़ी। अभी आपको खबर दें अलीपुर से, जहां थाना सदर की हदूद में मौजा माड़िया में बासर मुल्जमान ने मियाँ बीवी का जीना हराम कर दिया। जमीन के तनाज़े पर वहशियाना तशद्दुद का निशाना बना डाला। इससे कबल भी मुल्जमान पर 2 मुकदमात दर्ज हो चुके हैं, ताहम कानून की रेट न होने के बायस मुल्जमान दंदनाते फिर रहे हैं। बासर मुल्जमान के खिलाफ मुतासरीन ने आला हकाम से फौरी कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। मजीद तफसीलात अलीपुर से उसामा नजर की इस रिपोर्ट में। अलीपुर थाना सदर के नवाही इलाके मौजा माड़िया में इलाके के बासर वडेरे कुर्बान अली का मुनीर गबोल के साथ जमीन का तनाजा था। गुज़िश्ता दिनों मुनीर गबोल अपनी बीवी शमीम माई के साथ घर जा रहा था कि इसी दौरान कुर्बान अली, ईदू, मुर्तजा, वकार दीगर साथियों के हमरा मुसल्लह सोटे सरियों से मियाँ बीवी पर हमला आवर हुए और वहशियाना तशद्दुद का निशाना बनाते हुए घसीटते रहे। बेहोश होने पर तपती धूप पर फेंककर फरार हो गए। इत्तला पर पुलिस थाना सदर अलीपुर पहुंच गई। जख्मियों को सिविल अस्पताल अलीपुर भेज दिया और कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। जराये के मुताबिक मुल्जमान मुतासरा खानदान को फंसाने के लिए खुद जख्मी करके मुकदमा कराने की कोशिश कर रहे हैं। मकामी लोगों को भी धमकियां दी है कि अगर किसी को बताया तो तुम्हारा हाल भी ऐसा करेंगे। मुल्जमान इतने बाअसर है कि इससे कबल भी मुनीर और उसकी अहलिया को तशद्दुद का निशाना बनाते रहे हैं। इससे कबल भी मुल्जमान पर 2 FIR हो चुकी है, लेकिन कानून की धज्जियां उड़ाते हुए तीसरी बार जो है तशद्दुद का निशाना बना डाला। मामू कांजन के नामवर मुमताज कानूनदान और सियासी और समाजी शख्सियत इसहाक शफकत खान बलोच एडवोकेट इंतकाल कर गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मरहूम की नमाज जनाजा उनके आबाई गाँव बाली के चक में अदा की गई।
نماز جنازہ میں سیاسی و سماجی شخصیات کے علاوہ وکلاء کی بڑی تعداد نے شرکت کی. مامو کانجن سے رپورٹ کر رہے ہیں ذیشان مات. ٹر گئے یار محبتاں والے لے گئے نال مامو کانجن کے نامور ممتاز قانوندان اور سیاسی سماجی شخصیت خان اسحاق شفقت بلوچ برین ہیمریج کے باعث سوموار کے روز انتقال کر گئے. ان کی نماز جنازہ مامو کانجن ان کے آبائی گاؤں 500 گاہ پہ بالی کے چک میں ادا کیا گیا. نماز جنازہ جامع مسجد شوکت اسلام کے امام مسجد قاری محمد ساجد باروی آف سمندری نے پڑھایا. افسوسناک خبر ہے شورکوٹ سے، جہاں پیپل چوک مین بازار میں ایک بوسیدہ مکان کی چھت گر گئی. چھت گرنے سے ملبے تلے دب کر 2 افراد جہاں بحق ہو گئے جبکہ ایک شدید زخمی ہو گیا. ریسکیو نے آپریشن کر کے نعشیں اور زخمیوں کو نکال کر ہسپتال منتقل کر دیا ہے. عینی شاہدین کے مطابق چھت دوران کام بوسیدہ ہونے کی وجہ سے گری. افسوسناک خبر دے رہے ہیں آپ کو شورکوٹ سے، جہاں پیپل چوک مین بازار میں ایک بوسیدہ مکان کی چھت گر گئی. چھت گرنے سے ملبے تلے دب کر 2 افراد جاں بحق ہو گئے جبکہ ایک شدید زخمی ہو گیا. ریسکیو نے آپریشن کر کے نعشیں اور زخمی کو نکال کر ہسپتال منتقل کر دیا. عینی شاہدین کے مطابق چھت دوران کام بوسیدہ ہونے کی وجہ سے گری. اسی بارے میں جاننے کے لیے ہم نے رابطہ کیا اپنے نمائندے عابد حسین بھٹی سے. جی عابد، بتائے گا اس حادثہ کے بارے میں. جی بالکل، آج پیپل چوک شور کوٹ شہر میں ایک بہت ہی افسوسناک حادثہ پیش آیا ہے. ایک بوسیدہ مکان کی چھت گرنے سے جاوید عمر کی فیملی کے 3 افراد ملبے کے ڈھیر تلے دب گئے. میڈیا کوارڈینیٹر سید سجاد حسین کی سربراہی میں ریسکیو 1122 کی ٹیمیں بر وقت جائے حادثہ پر پہنچ گئیں اور ریسکیو آپریشن شروع کر دیا. شہریوں نے بھی بھرپور معاونت کی. ایک 22 سالہ نوجوان فہد اور 18 سالہ فیصل کو زخمی حالت میں ملبے سے نکالا گیا جبکہ ان کی 45 سالہ والدہ روبینہ جاوید موقع پر ہی دم توڑ گئیں. ڈیڈ باڈی اور زخمیوں کو تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال شورکوٹ منتقل کر دیا گیا، جہاں پر 18 سالہ فیصل ولد جاوید عمر زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گئے. اسسٹنٹ کمشنر شورکوٹ عثمان سکندر بھی جائے حادثہ پر موجود رہے اور آپریشن کی نگرانی کرتے رہے. جی بہت شکریہ عابد حسین، آپ ہم تفصیلات دے رہے تھے. خبر ہے کبیر والا سے، جہاں تھانہ حویلی کورنگا کی حدود میں 2 پارٹیوں کے درمیان سپیڈ بریکر کی وجہ سے جھگڑا ہوا ہے. دوران لڑائی چاقو کے وار سے ایک شخص شدید زخمی ہو گیا. زخمی ہونے والے شخص کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے. متاثرہ شخص نے فوری کارروائی کا مطالبہ کر دیا. اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں کبیر والا سے، جہاں تھانہ حویلی کورنگا کی حدود میں 2 پارٹیوں کے درمیان سپیڈ بریکر کی وجہ سے جھگڑا ہو گیا. دوران لڑائی چاقو کے وار سے ایک شخص شدید زخمی ہو گیا. زخمی ہونے والے شخص کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے. متاثرہ شخص نے فوری کارروائی کا مطالبہ کر دیا. مزید اسی پر بات کر لیتے ہیں اپنے نمائندے علی حسنین سے. جی حسنین، بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں؟ جی، تھانہ حویلی کورنگا کی حدود میں گزشتہ روز 2 پارٹیوں میں سپیڈ بریکر کی وجہ سے جھگڑا ہوا، جس میں ایک شخص چاقو کے وار سے شدید زخمی ہو گیا. زخمی ہونے والے شخص کی شناخت علادتہ ولد اللہ بخش لوہار کے نام سے ہوئی. علادتہ کا الزام ہے کہ زخمی کرنے والوں نے میرے گھر کی 4 دیواری پھلانگ کر مجھے جان سے مارنے کی کوشش کی اور میری فیملی کی عورتوں نے مجھے چھڑانے کی کوشش کی تو ان کو دھکے مارے گئے اور 4 دیواری کا تقدس پامال کیا گیا. ڈی پی او خانیوال اور ڈی ایس پی کبیر والا نوٹس لیں اور قانون کے مطابق اقدامات کیے جائیں اور ہمیں انصاف دیا جائے. اسسٹنٹ کمشنر احمد پور سیال چودھری رمیز ظفر نے تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال میں کرونا ویکسینیشن سینٹر کا وزٹ کیا اور ویکسینیشن کے عمل کا جائزہ لیا. ہمارے رپورٹر حجاز علی بٹ وہاں سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. تفصیلات ان سے جانتے ہیں. جی حجاز، تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا. جی بالکل، حکومت عوام کو، شہریوں کو کورونا سے بچانے کے لیے جہاں احتیاط کے لیے احکامات جاری کرتی ہے، لاک ڈاؤن کے احکامات جاری کرتی ہے، وہیں پر حکومت نے شہریوں کو بچانے کے لیے کورونا کے لیے ویکسینیشن کا انتظام کیا ہے. ویکسینیشن کے لیے ہدایات جاری کی جا رہی ہیں. ہمارے ساتھ اسسٹنٹ کمشنر احمد پور سیال چودھری رمیز ظفر صاحب موجود ہیں، ان سے اس حوالے سے گفتگو کرتے ہیں. سر جی، ویکسینیشن کورونا کی جو ہے اسے ایک شہری ویکسینیشن کرانے کے لیے اسے کیا عمل کرنا پڑے گا اور کتنی مقدار میں ویکسین ہمارے پاس موجود ہے؟ اس حوالے سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں، بلکہ میری یہ پرزور اپیل ہے احمد پور سیال کے شہریوں سے اور اس کے گرد و نواح میں جتنے بھی شہری موجود ہیں
کہ آپ جو ہے وہ آپ کی سہولت کے لیے 2 ہم نے ویکسینیشن سینٹر بنائے ہیں. ایک ویکسینیشن سینٹر تحصیل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل میں ہے اور دوسرا RIC گڑھ مہاراجہ میں ہے. تو میں یہ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ بلا جھجک بلا کسی خوف و خطر یہاں پہ ہمارے ویکسینیشن سینٹر کو وزٹ کریں اور جو طریقہ کار ہے ویکسینیٹ ہونے کا، جیسا کہ 11166 پہ میسج کرنا ہے اور پھر ان کو ایک میسج کنفرمیشن میسج موصول ہوگا تو اس پہ میں ہدایات دی جائیں گی اور وہ انہیں ہدایات کو لے کے ویکسینیشن سینٹر پہ آئیں گے اور یہاں سے ایک فارم فل کریں گے اور اس کے بعد ان کو ویکسینیٹ کرتے ہیں. جو افواہیں ہیں کہ ویکسین لگنے کے بعد کرونا ہوتا ہے وہ بالکل غلط ہے، اس پر کان مت دھریں. حکومت کے ساتھ جو ہے شانہ بہ شانہ کھڑے ہوں اور ویکسینیشن کروائیں. تخلیقی کائنات سے محبت کا استعارہ سمجھے جانے والی ماں نے اپنے ہی لختے جگر کو موت کے گھاٹ اتار دیا. علی پور کے نواحی علاقے موضع مسن کوٹ بھوا میں ناجائز تعلقات سے روکنے پر نذیر مائی نے اپنے ہی 9 سالہ بیٹے فاروق کو آشنا کے ساتھ مل کر ابدی نیند سلا دیا. مقتول فاروق نے مرنے سے قبل دل دہلا دینے والے حقائق پولیس کو بتا دیے. ویڈیو سٹی نیوز کو موصول. مزید تفصیلات علی پور سے اسامہ نظر کی اس رپورٹ میں. تخلیق کائنات سے محبت کا استعارہ سمجھے جانے والی ماں نے اپنے ہی لخت جگر کو موت کے گھاٹ اتار دیا. علی پور کے نواحی علاقے موضع مسن کوٹ بھوا میں ناجائز تعلقات سے روکنے پر نذیر مائی نے اپنے 9 سالہ بیٹے فاروق کو آشنا کے ساتھ مل کر ابدی نیند سلا دیا. مقتول فاروق نے مرنے سے قبل دل دہلا دینے والے حقائق پولیس کو بتا دیے. ویڈیو سٹی نیوز کو موصول. مقتول فاروق اپنی والدہ اور بہنوئی کے ساتھ تھانہ سیت پور کی حدود موضع مسن کوٹ بھوا میں رہائش پذیر تھا. مقتول نے اپنے ویڈیو بیان میں بتایا کہ اس کی والدہ نذیر مائی اور بہنوئی عاشق حسین کے آپس میں ناجائز تعلقات تھے. فاروق نے اپنی ماں اور بہنوئی کو ایک ساتھ بستر پر لیٹے دیکھا تو اپنے بڑے بھائی منور حسین کو معاملے سے آگاہ کیا. منور حسین نے والدہ کو خبردار کیا اور چلا گیا. راز فاش کرنے کی رنجش پر نذیر مائی نے اپنے آشنا عاشق حسین کے ساتھ مل کر اپنے ہی جوان بیٹے کو زبردستی کالا پتھر پلا ڈالا. اہل علاقہ نے پولیس کو اطلاع دی اور فاروق کو رورل ہیلتھ سینٹر سیت پور منتقل کر دیا گیا. طبیعت بگڑنے پر مقتول کو بہاولپور ریفر کیا گیا تاہم فاروق راستے میں ہی دم توڑ گیا. پولیس نے مقدمہ درج کر کے ملزمان کو گرفتار کر لیا. منور حسین کا کہنا ہے کہ مجھے ڈرا دھمکا کر صلح کے لیے زور دیا جا رہا ہے. DPO مظفر گڑھ سے مطالبہ ہے کہ میرے بھائی کے ملزمان کو سخت سے سخت سزا دی جائے. دعوت اسلامی انجمن تاجران پاکستان کے نگران محمد ندیم اتاری نے سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کے مزار مقدس پر وقت کے ساتھ حاضری دی اور فلسطینی مسلمانوں کے لیے بھی خصوصی دعا کروائی. اس وقت ہمارے نمائندے عابد حسین بھٹی وہاں پر ان کے ساتھ موجود ہیں. تفصیلات ان سے جانتے ہیں. جی عابد، کیا اپڈیٹس ہیں؟ جی بالکل، اس وقت میں سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کے در مقدس پہ موجود ہوں. آپ کی بارگاہ میں دوستوں کے ساتھ سلام عقیدت بھی پیش کیا ہے. اس وقت میرے ساتھ محمد ندیم اتاری صاحب جو کہ تاجران دعوت اسلامی پورے پاکستان کو نگرانی کر رہے ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں. آئیے ان سے سلطان باہو کے حوالے سے اور فلسطین پہ جو آج کل ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں اس حوالے سے بات کرتے ہیں. جی حضور. الحمدللہ آج ہم حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ حاضر ہیں. اللہ نے ان کو بہت نوازا ہے اور قیامت تک ان کا بھی صوفیہ کرام میں بہت بلند مقام رہے گا. اللہ نے بہت انہیں اپنی معرفت سے نوازا ہے اور اللہ کے بندوں کے در پر آ کے دعائیں مانگنے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں. بالخصوص جس طرح آج فلسطین کے مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، الحمدللہ ہم نے فلسطین کے مسلمانوں کے لیے دعا کی ہے کہ اللہ کریم انہیں غیر مسلموں کے ظلم و ستم سے، یہود و نصارہ کے ظلم و ستم سے نجات عطا فرمائے. اللہ کریم اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ قبلہ اول مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرمائے اور اللہ فلسطین کے مسلمانوں پر رحم فرمائے. چونکہ اللہ کے اولیاء کے در پر آ کے ان کے قرب میں مانگی جانے والی دعائیں قبول ہوتی ہیں. میری آپ سے بھی عرض ہے کہ اس طرح اولیاء کرام کے مزار پہ حاضر ہونا، دعائیں کرنا، اپنے لیے بھلائی مانگنا، اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے بھلائی مانگنا اور امت مصطفیٰ کے لیے بھلائی مانگنا، یہ اللہ کو پیارا ہے. آئیے آپ بھی آئیے، اللہ کے اولیاء کے در پہ آ کے دعائیں مانگیے، انشاءاللہ اس کی برکتیں ہمیں نصیب ہوں گی. جزاک اللہ. جی بالکل، ان کا یہی کہنا ہے کہ ایسی ہستیوں کی بارگاہ میں آنا یقیناً اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے اور ان کی بارگاہ میں جب بندہ
عرضی پیش کرتا ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرماتا ہے. جی فیصل آباد میں ایف آئی اے نے چک نمبر 60 شہباز پور میں بڑی کارروائی کرتے ہوئے انسانی اسمگلر کو گرفتار کر لیا. ملزم معصوم شہریوں کو بیرون ملک بھجوانے کا جھانسا دے کر رقم لوٹتا تھا. عام خبر آپ کو دے رہے ہیں فیصل آباد سے، جہاں ایف آئی اے نے چک نمبر 60 شہباز پور میں بڑی کارروائی کرتے ہوئے انسانی اسمگلر کو گرفتار کر لیا. ملزم معصوم شہریوں کو بیرون ملک بھجوانے کا جھانسا دے کر رقم لوٹتا تھا. مزید اسی پر بات کر لیتے ہیں بیورو چیف فیصل آباد وکاس شراز سے. جی وکاس، بتائیے گا اس کارروائی کے متعلق. آج بھی کو ایف آئی اے کی کارروائی انسانی اسمگلر کو گرفتار کر لیا گیا. ایف آئی اے کے مطابق بتایا جا رہا ہے کہ چک نمبر 60 جیم بے شہباز پورہ کے علاقہ میں کارروائی کی گئی، جس میں کارروائی کے دوران جو انسانی اسمگلر علی یاسر عرف علی قصائی کو گرفتار کر لیا گیا. ملزم معصوم شہریوں کو بیرون ملک بھجوانے کا جھانسا دے کر رقم لوٹتا تھا. ایف آئی اے کے مطابق بتایا جا رہا ہے کہ ملزم کے خلاف جو ہے کارروائی کی جا رہی ہے اور مقدمہ درج کر کے ملزم کو گرفتار کر لیا گیا اور مزید تفتیش بھی جاری ہے. جی بہت شکریہ وکاس شراز، آپ میں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. نارنگ منڈی سے خبر ہے، جہاں ممبر صوبائی اسمبلی اور پارلیمانی سیکرٹری پنجاب عمر آفتاب ڈلو نے عوام سے کیا ہوا ایک اور وعدہ پورا کر دیا. عمر آفتاب نے غلہ منڈی نارنگ کی ٹوٹی پھوٹی سڑکوں اور نکاسی آب کے سسٹم کا افتتاح کر دیا. نارنگ منڈی سے محمد صاحب کی رپورٹ. غلہ منڈی نارنگ میں لاکھوں روپے پر مشتمل نکاسی اور سڑکوں کے نظام کا افتتاح کر دیا گیا. تفصیلات کے مطابق علاقہ بھر سے پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کا کہنا تھا کہ غلہ منڈی میں نکاسی کے نظام کا کئی برسوں سے مسئلہ چل رہا تھا، جو کہ موجودہ دور حکومت کی وجہ سے درپیش مسائل کو بہت تیزی سے حل کیا جا رہا ہے. ان کا مزید کہنا تھا کہ ہم پارلیمانی سیکرٹری عمر آفتاب ڈلو کے بہت مشکور ہیں، جنہوں نے غلہ منڈی نارنگ کی سڑکوں اور نکاس کا درینہ مسئلہ حل کر دیا، جس کا آج باقاعدہ طور پر افتتاح کر کے کام کا آغاز شروع کر دیا گیا. جبکہ افتتاحی تقریب میں صدر غلہ منڈی حاجی شاہ نواز ملک، چیئرمین مارکیٹ کمیٹی عامر حیات پنو، سردار ہاشم علی مان، سردار وقار مون مان، نائب صدر فیصل حیات پنو، سرپرست اعلیٰ سردار عبداللہ زرار مان اور دیگر ساتھیوں نے شرکت کی. کیمرامین ٹیم کے ساتھ محمد صاحب، سٹی نیوز مرید کے. مرید کے میں ریسکیو 1112 کے زیر اہتمام گلوبل روڈ سیفٹی ویک منایا جا رہا ہے، جس میں گاڑی مالکان اور راہگیروں کو سفر کے دوران حفاظتی تدابیر کے بارے میں آگاہی فراہم کی گئی. گاڑی مالکان، مسافروں اور پیدل چلنے والے افراد میں بروشر تقسیم کیے اور انہیں عملی طور پر ہیلمٹ، سیفٹی وائر یا کپڑا، ماسک، سیفٹی بیلٹ وغیرہ کے استعمال سے بھی آگاہ کیا. مرید کے سے محمد صاحب کی رپورٹ. ریسکیو 1112 مرید کے کی تحصیل انچارج صباحت خورشید کی سربراہی میں مسیح کا درجہ رکھنے والے ادارے ریسکیو 1112 کی ٹیموں نے جی ٹی روڈ اور دیگر شاہراہات پر سیفٹی کے حوالے سے گاڑی مالکان، مسافروں اور پیدل چلنے والے افراد میں بروشر تقسیم کیے اور انہیں عملی طور پر ہیلمٹ، سیفٹی وائر یا کپڑا، ماسک، سیفٹی بیلٹ وغیرہ کے استعمال سے آگاہ کیا. اس موقع پر مختصر واقع کے بعد صباحت خورشید کا کہنا تھا کہ ٹریفک حادثات میں 83% حادثات موٹر سائیکل کے متعلق ہیں، جس پر ہمیں احتیاط کی اشد ضرورت ہے. سرگودا میں بھی اسرائیلی جارحیت اور فلسطینیوں کے قتل عام کے خلاف یونین آف جرنلسٹ الحاق PFUJ نے شدید احتجاج کیا اور اسرائیلی مخالف نعرے بھی لگائے. مظاہرین نے کمپنی باغ سے شاہین چوک تک ریلی بھی نکالی. ریلی میں صدر یونین آف جرنلسٹ رانا ساجد اقبال اور دیگر ممبران پریس کلب نے شرکت کی. ذوالقرنین بلوچ کی رپورٹ. اسرائیلی بربریت کے خلاف سرگودا کی صحافی برادری سراپے احتجاج بن گئی. اسرائیل کی طرف سے بے گناہ مسلمانوں کے قتل عام بالخصوص بچوں اور خواتین کی شہادت کے خلاف صحافیوں نے احتجاج کیا. اسرائیلی جارحیت کی شدید مذمت کی. مظاہرین نے کمپنی باغ سے شاہین چوک تک ریلی بھی نکالی. ریلی صدر یونین آف جرنلسٹ رانا ساجد اقبال، جنرل سیکرٹری رانا محمد عارف، صدر پریس کلب چودھری عبدالحنان، سلمان معظم، وقار سلیم اور دیگر ممبران یونین جرنلسٹ نے شرکت کی. اسرائیل کے خلاف نعرے بھی لگائے گئے اور اس کے علاوہ اقوام متحدہ کے کردار کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا. شرکا نے کہا کہ اقوام متحدہ کو اس سارے عمل میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. بے گناہ نہتے مسلمانوں کے قتل عام کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے. خبر ہے جنگ سے، جہاں سرگودا روڈ حسن خان کے قریب سرکاری جنگل میں اچانک آگ لگ گئی. آگ کی وجہ سے کئی درخت جل کر راکھ ہو گئے. فائر بریگیڈ کی 2 گاڑیاں آگ بجھانے کے لیے پہنچ گئی. امدادی کارروائیاں کرتے ہوئے آگ پر قابو پانے کے بعد کولنگ کا عمل جاری ہے. عام خبر آپ کو دے رہے ہیں جنگ سے، جہاں سرگودا روڈ پر حسن خان کے قریب سرکاری جنگل میں اچانک آگ بھڑک اٹھی. آگ کی وجہ سے کئی درخت جل کر راکھ ہو گئے. فائر بریگیڈ کی 2 گاڑیاں آگ بجھانے کے لیے پہنچ گئیں. امدادی کارروائیاں کرتے ہوئے آگ پر قابو پانے کے بعد کولنگ کا عمل جاری ہے. مزید اسی پر بات کر لیتے ہیں اپنے نمائندے ریاض شاہد سے. جی ریاض شاہد، کیا اپڈیٹس ہیں؟
جی بالکل، جہنگ سرگودا روڈ حسن خان کے قریب سرکاری جنگل میں آتش زدگی کا واقعہ پیش آیا ہے۔ ڈسٹرکٹ فارسٹ آفیسر فیاض احمد بلوچ نے بتایا ہے کہ جنگلات میں گزرنے والی وابڈا ٹرانسمیشن لائنوں میں سپارکنگ کی وجہ سے آگ لگی ہے۔ آگ تقریباً 12 ایکڑ تک پھیلی لیکن درختوں اور قیمتی لکڑیوں کو نقصان نہیں پہنچا۔ آخری اطلاعات کے مطابق ریسکیو 1122 جھنگ کی 2 فائر وہیکلز اور ایمبولینس نے جائے حادثہ پر پہنچ کر ریسکیو آپریشن بحال کیا اور آگ پر قابو پا کر مزید پھیلنے سے بچا لیا ہے۔ جی بہت شکریہ ریاض، شاید آپ میں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ ابھی آپ کو بتائیں، کوٹ شاکر پتن بیلا شہر کے ایک مقام پر ڈوبنے والے توقیر عباس نامی نوجوان کی تلاش کے لیے ریسکیو آپریشن تیسرے روز میں داخل ہو گیا، تاہم ابھی تک توقیر عباس نامی نوجوان کا کچھ پتہ نہ چل سکا۔ لواحقین غم سے نڈھال۔ افسوسناک خبر آپ کو دے رہے ہیں کوٹ شاکر سے، جہاں پتن بیلا شہر کے مقام پر ڈوبنے والے توقیر عباس نامی نوجوان کی تلاش کے لیے ریسکیو آپریشن تیسرے روز میں داخل ہو گیا، تاہم ابھی تک توقیر عباس نامی نوجوان کا کچھ پتہ نہ چل سکا ہے۔ لواحقین غم سے نڈھال۔ نمائندہ سٹی نیوز جہانگیر ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں، تفصیلات ان سے جانتے ہیں۔ جی جہانگیر، کیا اپڈیٹس ہیں؟ جی بالکل، یہ افسوسناک واقعہ 2 دن پہلے کوٹ شاکر کے نوا علاقے پتن بیلا شہر کے مقام پر پیش آیا تھا، جس میں توقیر نامی نوجوان اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کے ساتھ دریا جہلم پر نہاتے ہوئے ڈوب گیا تھا۔ ریسکیو 1122 کی جانب سے آپریشن تیسرے روز میں داخل ہو چکا ہے، لیکن ابھی تک توقیر عباس نامی نوجوان کا پتہ نہیں چل سکا۔ ریسکیو 1122 کی جانب سے سارتور آپریشن جاری ہے، جس میں مقامی غوطہ کے ساتھ ساتھ ریسکیو 1122 کے غوطہ خور بھی حصہ لے رہے ہیں آپریشن میں، اور ریسکیو 1122 کی لانچوں کی مدد سے بھی آپریشن کیا جا رہا ہے، تاہم ابھی تک توقیر عباس نامی نوجوان کا پتہ نہیں چل سکا۔ جی بہت شکریہ جہانگیر، آپ ہمیں کوٹ شاکر سے اپڈیٹ کر رہے تھے۔ خبریں لاہور سے، جہاں سردار کالونی موزہ ہربنس پورہ میں انتظامیہ کروڑوں مالیت کی سرکاری اراضی واگزار نہ کروا سکی۔ قبضہ مافیا نے سرکاری اراضی پر مکانات تعمیر کر لیے، جس کی وجہ سے سرکار کو کروڑوں روپے کا چونا لگایا جانے لگا۔ اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں لاہور سے، جہاں سردار کالونی موزہ ہربنس پورہ میں انتظامیہ کروڑوں مالیت کی سرکاری اراضی واگزار نہ کروا سکی۔ قبضہ مافیا نے سرکاری اراضی پر پختہ دکانیں اور مکانات تعمیر کر لیے، جس کی وجہ سے سرکار کو کروڑوں روپے کا چونا لگایا جانے لگا۔ نمائندہ سٹی نیوز اشفاق کامل وہاں سے ہمارے ساتھ موجود ہیں، تفصیلات ان سے جانیں گے۔ جی اشفاق، کیا وجہ ہے، کیوں نہیں قبضہ مافیا کے خلاف کارروائی کی جا رہی؟ جی بالکل، لاہور جلو پارک کے نوائی علاقہ سردار کالونی میں سرکاری رقبہ کروڑوں روپے کا جو حکومت واگزار نہ کروا سکی۔ موزہ ہربنس پورہ کے اسسٹنٹ کمشنر انکروچمنٹ آپریشن ہونے کے باوجود بھی لینڈ مافیا سے سرکاری رقبہ واگزار نہ کروا سکے۔ اگر بات کریں محکمہ ریونیو موزہ ہربنس پورہ کے پٹواری کی، تو لینڈ مافیا کے ساتھ مکمل ساز باز ہے۔ سرکاری راضی پر بھاری رقم دیتے جاؤ اور مکان بناتے جاؤ۔ جب میری بات قبضہ مافیا کے سے ہوئی تو انہوں نے کہا ہماری پٹواری سے بات ہو چکی ہے اور پٹواری ان کے ساتھ مکمل ساز باز ہے، جو حکومتی خزانے کو کروڑوں کا نقصان کر رہا ہے۔ اگر حکومت پنجاب، حکومت پاکستان اس بات کا نوٹس لے بھی موزہ ہربنس پورہ سردار کالونی کے اندر لینڈ مافیا کے خلاف اگر ان ایکشن ہو تو کروڑوں روپے کا حکومتی خزانے کو فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ جی بہت شکریہ اشفاق کامل، آپ میں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ ایک اور عام خبر ہے فیصل آباد سے، جہاں نواحی علاقہ چک جمرہ میں ڈاکو نے ناکہ بندی کر کے ڈمپر ڈرائیور سے موبائل فونز، نقدی اور ڈمپر بھی ساتھ لے گئے۔ ڈاکو نے ڈرائیور کو رسیوں سے باندھ کر پھینک دیا اور موقع سے فرار ہو گئے۔ متاثرہ شخص نے فرار ہونے والے ڈاکوؤں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کر دیا۔ اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں فیصل آباد سے، جہاں نواحی علاقہ چک جمرہ میں ڈاکو نے ناکہ بندی کر کے ڈیمپر ڈرائیور سے موبائل فون، نقدی اور ڈیمپر بھی ساتھ لے گئے۔ ڈاکو نے ڈرائیور کو رسیوں سے باندھ کر پھینکا اور موقع سے فرار ہو گئے۔ متاثرہ شخص نے فرار ہونے والے ڈاکوؤں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کر دیا۔ مزید اس پر بات کر لیتے ہیں بیورو چیف فیصل آباد وکاس شراز سے۔ جی وکاس، کیا اپڈیٹس ہیں؟ جی بالکل، تھانہ چک جمرہ کے علاقہ میں ڈاکو جو ہے ناکہ لگا کر آئے روز جو شہر کو لوٹ رہے ہیں۔ تھانہ چک جمرہ کے علاقہ ڈاکو کی اماجگاہ بن چکا ہے۔ گزشتہ رات جو ہے ڈاکو ڈرائیور کا موبائل فون، نقدی جو لے کر فرار ہو گئے۔ 2 مسلح ڈاکو 156 ریبے کے قریب جو ہے رفتار کم کرنے پر ٹیمپر ڈرائیور کو اغوا کر کے تشدد کا نشانہ بناتے رہے اور ساتھ ڈرائیور کو رسیوں کے ساتھ باندھ کر پھینک دیا گیا اور موقع سے فرار ہو گئے۔ شور میں جانے پر جو شہری وہاں پر اکٹھے ہوئے، راہگیر اکٹھے ہوئے، جنہوں نے ڈرائیور کو رسیاں کھولی اور اس کو جو اس کی اطلاع دی گئی پولیس کو۔ پولیس جو ہے موقع پر پہنچی اور پولیس نے جو ہے تفتیش شروع کری ہے۔ تاحال
جو ڈاکو جو ہیں وہ تاحال گرفتار نہ ہو سکے۔ شہریوں کا یہ کہنا ہے کہ آئے روز جو ہے ڈکیتی کی وارداتیں ہو رہی ہیں، شہریوں کو لوٹا جاتا ہے، ناکہ لگا کر لوٹا جاتا ہے، لیکن پولیس جو ہے کچھ گز کے فاصلے پر تھانے اور چوکیاں ہونے کے باوجود جو ہے موقع پر نہیں پہنچتی، جس کی وجہ سے آئے روز جو ہے ایسے واقعات رونما ہو رہے ہیں۔ شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ پولیس کو الرٹ کیا جائے، پولیس کو ایکٹیو کیا جائے۔ حکومت جو دعوے کیے تھے کہ پولیس کی اصلاحات کی جا رہی ہیں، لیکن وہ اصلاحات نہ ہونے کی وجہ سے جو شہری غیر محفوظ ہو چکے ہیں۔ بہت شکریہ وکاش راز، آپ ہمیں تفصیلات دے رہے تھے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی، دیکھتے رہیے سٹی نیوز۔